अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 80 आयत नंबर 80। ये 79 हो गई थी। ये 79 होगी। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये 79 पढ़नी है, मुझे नून तक था। फ़ख़रज 79 फ़ख़रज अला हाँ, फ़ख़रज फ़ख़रज अला क़ौमिही अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही फ़ी ज़ीनतिही। क़ालल्लज़ीन क़ाल अल्लज़ीन युरीदूनल हयातद दुनिया युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना या लैत लना मिस्ल मा मिस्ल मा ऊतिय ऊतिय क़ारून क़ारून इन्नहु इन्नहु लज़ू लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। हज़्ज़िन अज़ीम। हज़्ज़िन अज़ीम। हज़्ज़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लज़ीन वक़ाल अल्लज़ीन ऊतुल इल्म ऊतुल इल्म वैलकुम वैलकुम सवाबुल्लाहि सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन खैरुल लिमन आमन वअमिल वअमिल सालिहा सालिहा वला युलक्काहा वला युलक्काहा इल्ला अस्साबिरून। इल्ला अस्साबिरून। इल्ला अस्साबिरून। इल्लस इल्लस इल्ला अस्साबिरून। इल्लस इल्लस नहीं कहना। इल लाम के ऊपर भी शद है और साद के ऊपर भी, दोनों को मिलाना है शिद्दत के साथ दोनों। इल्लस साबिरून। इल्ला अस्साबिरून। फखसफना बिही फखसफना बिही वबिदारिहिल अर्द वबिदारिहिल अर्द फमा कान लहू फमा कान लहू मिन फिअतिन मिन फिअतिन यंसुरूनहु यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि मिन दूनिल्लाहि वमा कान वमा कान मिनल मुंतसिरीन। मिनल मुंतसिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीन युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लज़ीन ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन वअमिल सालिहा वला युलक्काहा इल्ला अस्साबिरून। फखसफना बिही वबिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। फ़खरज अला क़ौमिही, कौम में क्या होगा? वावलिन फ़ी मद्दा जी मद्दा ज़ीनतिही, ही में जो है कड़ी ज़ेर है तो इसको क्या करना है? हाँ, क़ालल्लज़ीन, क़ाफ को पुर पढ़ना है। कुरान का पढ़ना, सही दुरुस्त पढ़ना बहुत अहम है, बहुत। इस वक्त मिर्ज़ा जेलमी, आप शायद आपको पता होगा कितना टॉप पर गए हैं, लेकिन उसको ब्रेलवी क्या कर रहे हैं, वो कुरान लफ्ज़ गलत पढ़ता है तो उस पर वीडियो कर रहे हैं कि वीडियो बनाते हैं कि भाई ऐसे पढ़ना है, बेटा गलत पढ़ रहे हो। मिर्ज़ा जैलमी को एक मौलवी इस तरह की वीडियो उन्होंने बनाई है, क्या है वो लफ्ज़ी गलती कर रहे हैं और साथ ही उधर वो दिखाते भी हैं कि देखो लिखा ऐसे और पढ़ ऐसे रहे, ज़ेर ज़बर गलत पढ़ रहे हैं।
تو اس سے کتنی وقت اس کی گر گئی، ساری محنت پہ اس کا جو ہے پانی پھر گیا، اتنی محنت، کئی سالوں کی محنت کہ بھائی یہ تو قرآن ہی صحیح نہیں پڑھ سکتا. قال الذین میں ذال کے نیچے کسرہ یا کے اوپر سکون ہے تو کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. یریدون را باریک پڑھیں گے اور یا مدہ ہوگا. الحیات الدنیا، الحیات الدنیا، دنیا میں جو ہے نون ساکن ہے، بعد میں یہ حروف یرملون میں سے یہ آ رہا ہے، لیکن یہاں ادغام کا قانون ہم نے کل پرسوں بتایا تھا کہ ادغام کے قانون قرآن میں 4-5 لفظ وہاں لاگو نہیں ہوتا. دنیا، قنوان، سنوان، بنیان. یا لیت، یا لین، یا لیت لمبا کرنا ہے تھوڑا سا. لنا، لنا، مثلما، مثلما، ماں میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. اور مد کون سا؟ منفصل. اوتیا، او میں کیا ہوگا؟ جی ہاں واولین مدہ ہوگا. قارون، را پر پڑھیں گے. انہو نون مشدد ہے. لذو حظ، لذو مدہ، حظ اظہار ہوگا. عظیم. وقال الذین مدہ ہوگا. قال میں بھی مدہ، الذین بھی مدہ. اوتو مدہ ہوگا. العلم، ویلکم واولین یائلین. ثواب اللہ، لفظ اللہ پر پڑھیں گے. خیر لمن، خی یائلین، لمن کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له ما میں کیا ہوگا؟ مدہ. اور کانا میں مدہ. کون نہیں پڑھنا، اچھا کانا باریک کرنا. لہو ہمارے پنجاب میں یہاں علماء بسم اللہ الرحمن، لفظ اللہ کو ادھر دیکھیے، قاعدہ ہے یہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھو. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن پہ کوئی بالکل محنت کی نہیں ہے. فما کان لہ. اور عام لوگ پھر جب غلطی پکڑتے ہیں نا زیر زبر کی، وہ ہمارے محلے میں وہ 3 بھائی تھے، انہوں نے یہ آخری سورۃ الحشر کی ایک رکوع یاد کی تھی، تینوں کو کسی مولوی نے یاد کروائی تھی. تو مولوی بریلوی تھے، اس نے نماز میں یہ وہی رکوع پڑھی تو آگے پیچھے ہو گیا، غلط کر پڑھی. نماز کے بعد فوراً ایک بھائی نے تو ادھر مسلح پہ پکڑ لیا کہ غلط کیوں پڑھ لی، یہ تو ایسے ایسے تھا تو نے. اس سے بحث ختم نہیں ہوئی تھی جب باہر نکلنے دروازے پہ وہ دوسرے بھائی نے پکڑ لیا، تو تم نے غلط پڑھا، ہماری نماز برباد کر دی، تم نے قرآن پڑھنا تجھے آتا نہیں. بےزتی اس نے کی. تیسرا بھائی آخر باہر روڈ پہ کھڑا تھا، اس نے ادھر پکڑ لی. تو عام لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں، وہ معاف نہیں کرتے ہیں. وہ ان کو کیا پتہ ہے کہ بھائی اگر ایک انسان کان اللہ غفور الرحیمہ کہہ دے یا کان اللہ سمیعاً علیمہ کہہ دے، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. سمیعاً علیمہ بھی ہے، غفور الرحیمہ بھی ہے. ان چیزوں کا ان کو پتہ نہیں، وہ ذرا برابر بھی غلطی کو معاف نہیں کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت رہ گئی تو صحابی نے لقمہ نہیں دیا، تو بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سے آیت رہ گئی، تو آپ نے فرمایا لقمہ دے دیتے، تو نماز نہیں دہرائی، نماز تو ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ جہاں ترجمہ غلط ہو رہا ہو، پھر اس وقت جو ہے ہاں. الا الصابرون، کہاں پہنچے؟ فخسفنا، نا میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. اور سین میں سیٹی نکالیں گے. فا جو ہے، فا نچلا ہونٹ جب سامنے اوپر والے دانتوں کے نیچے آ جائے. فخسفنا، خا جو ہے ہاں جی جی، بھی وبدارہ الارض، را پر پڑھیں گے ارض. جب تک آپ قرآن کا حفظ نہیں کرتے نا، آپ کے تجوید سارا پڑھ لیں پھر بھی آپ کے قواعد یہ قرآن ٹھیک نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ حفظ جاری رکھیں. وبدارہ الارض، را پر پڑھیں گے، ضاد بھی پر پڑھیں گے. فما کان، ما میں مدہ ہے، کان میں مدہ ہے.
لہو من فئتی میں اخفا کریں گے میں فئتی ینصرونہ فئتی میں کیا ہوگا یرملون ادغام ہوگا ینصرونہ نون میں کیا ہوگا اخفا ہوگا ینصرونہ را میں کیا ہوگا را پر پڑھیں گے اور مدہ ہوگا ینصرونہ من دون اللہ میں کیا ہوگا اخفا ہوگا دون اللہ میں کیا ہوگا نہیں مدہ ہوگا لفظ اللہ کو بریک پڑھیں گے وما کان ما میں مدہ اور کام میں مدہ من المنتصرین منتصرین میں اخفا ہوگا اور رین میں را بریک پڑھیں گے اور مدہ ہوگا فخرج پھر وہ نکلا علی قومہ ہی اپنے قوم کے سامنے فی زینت ہی اپنی زینت میں قال اور کہا الذین ان لوگوں نے جو یریدون چاہتے تھے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی یا لیتا اے کاش لانا ہمارے لیے بھی ہوتا مثل ما مثل اس کے جو اوتیہ دیا گیا قارون انہو بلا شبہ ہو لذو حظ البتہ بہت بڑے نصیبے والا ہے اقبال بھائی یہ اوتیہ کون سا صیغہ ہے وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے ہاں مجہول کا صیغہ ہے وقال الذین اور کہا الذین ان لوگوں نے جو اوتو العلم اوتو کون سا صیغہ ہے مجہول تو ہے جی کون سا ہے واحد تثنیہ جمع کا ہے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اوت العلم دیے گئے تھے علم ویلکم افسوس تم پر ثواب اللہ یہ صیغہ کون بتائے گا یہ ترکیب میں کیا بنتا ہے ثواب اللہ زندہ باد جزاک اللہ ماشاءاللہ انعام کے لائق ہے آپ ثواب اللہ یہ مرکب اضافی ہے ٹھیک ہے نا ثواب مضاف لفظ اللہ مجرور آ رہا ہے نا تو خیر آپ دے دے پھر اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کے دے دے ماشاءاللہ رانا صاحب کھڑے ہو کے دو صفتیں مجھے ایک تو یہ چھٹی نہیں کرتا بالکل ماشاءاللہ یہ صحیح سمجھ اور تین رکوع بھی اس نے رکوع بھی یاد کر لیا ثواب اللہ اللہ کا ثواب دیکھو مرکب اضافی میں یہ ہوتا ہے کہ دو نام ہوتے ہیں دوسرے نام کے آخر میں جو ہے آخر میں لفظ اللہ ہے نا ثواب اللہ اللہ کے نیچے زیر آ رہا ہے زیر کس نے دیا زیر تو دو وجہ سے آتے ہیں یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا باء تاء کاف لام واو مند مثقلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی یا یہ ہوں گے ان میں سے یاد ہے نا یا ان میں سے کوئی حرف ہوگا یا جو اضافت ہوگی دو نام آ جائیں تو ایک نام دوسرے کی طرف مضاف ہوگا تو یہاں دو نام آئے تو پہلے نام مضاف ہے دوسرے کی طرف اس لیے دوسرے نام کے نیچے جو آخر میں زیر آ رہا ہے تو زیر کس نے دی ہے زیر اس لیے اضافت کی وجہ سے خیر لمن بہت بہتر ہے لمن اس شخص کے لیے جو آمن ایمان لایا وعمل اور اس نے عمل کیے صالحا نیک ولا یلقاها اور نہیں سکھلائی جاتی یہ بات الا الصابرون مگر صبر کرنے والوں ہی کو فخسفنا چنانچہ ہم نے دنسا دیا بھی اسے وبدارہ اور اس کے گھر کو الارض زمین میں فما پھر نہ کانا ہوئی لہو اس کے لیے من فئتن کوئی جماعت ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی من دون اللہ اللہ کے سوا وما کان من المنتصرین اور نہ ہوا وہ خود ہی بدلہ لینے والوں میں سے اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے پھر فخرج علی قومہ پس قارون نے مال و دولت پر اپنے کبر اور غرور کے زبانی اظہار کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اس نے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی نمائش کا بھی اہتمام کیا فی زینت ہی اپنی زینت میں ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اس موقع پر اپنی دولت و حشمت کا کچھ اہتمام کیا ہوگا اس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مرعوب کرنا چاہتا تھا تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ٹوٹ کر اس سے آ ملے
کیونکہ عوام کی اکثریت ایسے چیزوں سے متاثر ہوتی ہے۔ تفاسیر میں اس کی زینت کے بارے میں کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے، مگر وہ اسرائیلی روایات ہیں، اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں۔ قتادہ نے فرمایا کہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ لوگ 4000 سواریوں پر نکلے، ان پر ان کے سواریوں پر ارغوانی جو ہے شوخ گلابی رنگ تھا۔ ابن زید نے کہا کہ میرے والد ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ 70,000 کے جلوس کے ساتھ نکلا۔ یہ آج بھی جتنے بھی یہ سرکاری ایم پی ایم این اے پروٹوکول، یہ کوئی اس کو کسی نے غلیل سے بھی نہیں مارنا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ وہ ایک پریشر ڈال رہے ہوتے کہ بھائی دیکھیں کیا ہماری جو ہے شان کیسی ہے اور کس حالت میں ہم۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ محفوظ رکھے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر کیوں نہ ہو، ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، غرور ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی عاجزی چلتے ہوئے ان کے کندھوں سے پتہ چلتا تھا کہ اس شخص کے کتنی عاجزی ہے، چلتے ہوئے چلنے میں کیسے عاجزی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار تھے، اتنی عاجزی سے بیٹھے تھے کہ گویا قریب تھا کہ آپ کا سر جو ہے قوان کے ساتھ لگ جاتا ہے، اتنے عاجزی ہو کر نیچے گر کر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ زین، اچھا مقاتل کا قول نقل کیا ہے کہ وہ چتک برے خچر پر سوار تھا جس کی زین سونے کی تھی، 4000 گھڑ سوار تھے جنہوں نے ارغوانی لباس پہنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ 300 گورے رنگ کی لڑکیاں تھیں جو زیور اور سرخ لباس پہن کر چتک برے خچروں پر سوار تھیں۔ یہ دیکھیں آج بھی جو ہمارے حکمران جلسے جلوس کرواتے ہیں پیسے دے کر، عورتوں کو لڑکیوں کو پیسے دے کر، ان کے ذریعے سے اپنی جو ہے یہ جو نوجوانوں کو کھینچتے ہیں کہ ہماری جو ہے جو ہم نے مجلس کرنی ہے اور یہ جو جلوس نکالنا ہے تاکہ اس میں گرما گرمی ہو اور رش زیادہ ہو، اور ہر گروپ اگر وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نون لیگ کے ہوں سارے یہ کرتے ہیں۔ تو ہاں میرا ایک دوست تھا، وہ یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوا نا تو وہاں پہ سارے لڑکے تھے، تو انہوں نے کہا ویلکم ٹو ہیل، یعنی کہ آج جہنم میں آپ کا استقبال ہوگا۔ تو یہ روایت جو ہے نا وحی کے ذریعے سے تو نہیں ہے، اسرائیلی روایت ہیں۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ جس شخص کے خزانوں کی چابیاں ایک قوت والی جماعت پر باری ہوتی تھی، اس نے اپنی دولت اور شان و شوکت کے اظہار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، چنانچہ اس نے ایسا متکبرانہ انداز اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا اور اس کا زیب و زینت کا حصول ہے، قارون کی شان و شوکت دے کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملا ہوتا جو قارون کو دیا گیا، یقیناً وہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے عوام بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ دنیاوی خوشحالی کی خواہش ہر دل میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا حلو خضر، دنیا سرسبز ہے اور میٹھی ہے، اور یہ دنیا کب ختم ہوگی؟ جس وقت یہ دنیا مکمل عروج پہ آئے گی، ہر طرف پارک، ہر طرف مزین ہو جائے گی۔ قرآن میں جو آتا ہے کہ جب وہ جو مثال اللہ نے دی ہے کہ جب دنیا والے سمجھ لیں گے کہ اب قابل ہو گئے ہیں، دیکھو اب انرجی سے اور یہ سولر آ گئے ہیں، کئی قسم کے اور چیزیں آ رہی ہیں، یہ سارے جو ہے مکمل ہو جائیں گے، اب دنیا والے سمجھیں گے۔ اب تو سننے میں یہ بات ہے کہ پہلے دان نکلتا تھا، پلاسٹک کے دان رکھتے تھے، اب جاپان نے جو ہے سائنسدانوں نے کچھ کیمیکل نکالا ہے کہ جب آپ وہ لگاتے ہیں دان بھی اگاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے دانتوں سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کی اس تمنا کی مثالیں اب بھی ہے، ہماری ہر جگہ نظر آتی ہے، اب بھی لوگوں کے پاس یہ تمنا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرے کہ جس کے دل سے دنیا کی محبت کو دور کر دے، سب سے بہترین دنیا کے جو دل سے نا یہ مال کی حرص کو ختم کرنے والی چیز صدقہ ہے۔ جو انسان صدقہ دیتا ہے، اسی لیے ہمارے اسلاف جب صبح جاگتے تھے، اگر ان کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو صبح وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کے نام پہ دے دیتے تھے، ایک کلچا دے دیتے، ایک ٹکڑا روٹی کا کسی کو دے دیتے تھے، لیکن خالی وہ
اس حدیث پہ عمل کرتے تھے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں انفق یا اللہ اس پہ خرچ کر جو تیرے راستے پہ خرچ کرتا ہے، اور ان کے لیے دعائیں مانگتے. وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہنے لگے افسوس تم پر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حاصل کرنے والی اس زیب و زینت اور شان و شوکت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ بدلہ کہیں بہتر ہے جو ایمان اور عمل صالح والوں کو عطا کرتا ہے. اب اس آیت میں اللہ کے ثواب سے مراد رزق کریم ہے. رزق کریم ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہ کر محنت و کوشش کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتا ہے. ولا یلقاها الا الصابرون، صبر کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کے احکام پر صبر یعنی ان کا پابند رہنا، نماز باجماعت. اس کی نافرمانی سے صبر، اس کی نافرمانی یعنی اس سے بچتے رہنا، گناہ سے بچتے رہنا، یہ بھی صبر. اور مصیبتوں پر صبر یعنی اللہ کا ثواب، اللہ کا یہ ثواب صرف انہی لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے جن میں اتنا صبر و ثابت قدمی ہو کہ حلال طریقے اختیار کرنے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، خواہ وہ تھوڑا رزق ملے یا زیادہ. حرام سے قطعاً اجتناب کرے خواہ اس سے کتنے فائدے مل رہے ہوں، اور اس صدق و دیانت کی وجہ سے پیش آنے والی ہر مشکل اور مصیبت پر صبر کرے. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مال ان کو بہت زیادہ مل جاتا ہے. ابھی بل گیٹس کی وہ خبر آئی، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی ساری آدھی دولت ساری دے دوں گا لیکن میری بیماری ٹھیک ہو جائے. جو حکیم یا کوئی ڈاکٹر میری بیماری علاج کرے اور میں ٹھیک ہو جاؤں، میری بیماری دور ہو جائے، تو میں اپنی آدھی دولت اس کو دے دوں گا. اب اس دولت کا کیا فائدہ جو آپ کھا نہ سکیں. زرداری کی حالت شاید آپ کو پتہ ہو کوس پر، وہ بھی اسی بیماری میں. اور ہمارے شریف برادران شباز شریف بلڈ کینسر ہے. صحت سب سے بڑی نعمت ہے، انسان کو ہر چیز کھا سکتا ہے. یہ سب سے بادشاہ، یہ صحابیہ ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کا گھر ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ میرا تو گھر ہے. کہا بیوی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بیوی ہے. پوچھا غلام ہے؟ اس نے کہا غلام بھی ہے. تو آپ نے فرمایا فانت من ملوک، پھر تو آپ بادشاہ ہیں. آپ تو بادشاہ ہیں. بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، آپ کے پاس ایک ہے. اس کے پاس 4 بیویاں ہوتی ہیں، آپ کے پاس ایک ہے. اور اس کے پاس مثال محلات زیادہ ہوتے ہیں، گھر بار زیادہ. اور کتنے ہی ایسے بادشاہ ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے سعودیہ کے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، صحت بھی کامل نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا کہ ان کچھ لوگوں کو مال اللہ دیتا ہے، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، سو تجھے نہ ان کے اموال بلے معلوم ہو اور نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی